मेयर के, और अब मजलिस ने उनको हल्के असम्बली नामपल्ली की नुमाइंदगी करने के लिए उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जनाब माजिद हुसैन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। आप जमात को वोट देते आए हैं और मेरी आपसे फिर से अपील है कि आप दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का ये उम्मीदवार आप ही के इस महल्ले में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ पर ही उस पहले रुकने बल्दिया मुंतखब किया, फिर अल्लाह ने उनको हैदराबाद का मेयर बनाया। आप जमात को वोट देते आए हैं बल्दी हल्के, और मेरी आपसे फिर से अपील है रुकने बल्दिया मुंतखब दोबारा मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस ने उनको हल्के असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार बहैसियत एमएलए के उम्मीदवार के आपके सामने उनको पेश किया है। तो ख़ास तौर से फसलांसर अहमदनगर की आवाम से मेरी अपील है कि जब आप ही के एक महल्ले के फ़र्द को, एक बच्चे को, जिसकी सरपरस्ती यहाँ के बुजुर्गों ने की, जिसका साथ यहाँ के नौजवानों ने दिया, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप माजिद हुसैन साहब को हल्के असम्बली नामपल्ली का एमएलए मुंतखब करिए, मजलिस को कामयाब करिए, और मजलिस की कामयाबी हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी। नामपल्ली से दोबारा मजलिस का एमएलए मुंतखब होना हमारी क़यादत की कामयाबी होगी, हमारी एक सियासी सोच की कामयाबी होगी। ये मुझसे आपसे अपील करना था, और मैं ये बात आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात को रखूँ आपके सामने कि हम और आपको यकीनन मज़म्मत करनी चाहिए जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। और मसले फ़लस्तीन कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है। मसले फ़लस्तीन इंसाफ का मसला है। मसले फ़लस्तीन उन मज़लूम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद का एक मसला है जो पिछले 80-90 साल से एक आज़ाद फ़लस्तीन मुमलिकत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस 75 साल में 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और पिछले चंद हफ्तों में जालिम इजराइल की हुकूमत की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 70% लोग मासूम बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। इसीलिए भी हमको मज़म्मत करनी चाहिए कि आज ये मगरबी ममालिक जो सारी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, मगर आज ये बेनिखाब हो गए और इनके हाथ इन मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। तो हम और आपको बेबस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उस नज़ारों को अपने फ़ोन पर देखकर अपने आप को ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि क्या हो रहा है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप में मायूसी और बेबसी को महसूस करें, मगर जो इस कायनात के बनाने वाले पर तवक्कल करते हैं वो कभी बेबस और मायूस नहीं होते हैं। हमको दुआ करना है, हमको एहतजाज करना है, और हमको सारी दुनिया के सामने खड़े होकर उन मजलूमों की जुल्म की दास्तान को बयान करना है कि वो मजलूम है और जालिम इजराइल है। इजराइल उन लोगों का हक छीन चुका है, उनकी ज़मीन को छीन चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज इजराइल वहाँ पर 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल गाज़ा है। 20 लाख में से 10 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं मेरे भाई। 10,000 बिल्डिंगों को बर्बाद कर चुका है इजराइल। 36 दवाखाने हैं, 16 दवाखाने बर्बाद कर चुका है। 1 लाख फ़लस्तीनी इजराइल में जाकर रोज काम करते थे, तो इजराइल ने कह दिया कि 1 लाख फ़लस्तीनियों को हम आकर काम करने नहीं देंगे। उनके पास पीने को पानी नहीं है, बरखी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल में ना लाइट है ना दवाएं हैं।
اور بچے یتیم پہ یتیم ہو رہے ہیں، ہم کم سے کم یہاں پر ٹھہر کر اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت تو کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ اختیار آپ دیجئے کہ میں آپ تمام کی طرف سے ظالم اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت کروں۔ مجھے یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان ظالموں کو ظالم کہہ سکوں جو آج انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سرزمین دکن پر بسنے والے جیالوں نے کم سے کم اپنی زبان سے اس بربریت کی مذمت نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا کہ جب مورخ قلم اٹھا کر لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا۔ وطن عزیز بھارت میں سب سے پہلے اگر احتجاج ہوا ظالم اسرائیل کے خلاف تو سرزمین حیدرآباد پر دارالسلام میں جلسہ ہوا، جہاں پر آپ تمام لوگ ہمارے ملت کے ذمہ داروں نے جمع ہوا، ہم نے مذمت کی۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امریکہ ویتنام پر حملہ کر رہا تھا، کئی برس تک جنگ چلی امریکہ کی ویتنام کے اوپر، مگر ایک شخص تھا جو روز جا کر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس کے گھر کے سامنے ایک دیا جلاتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ 1 سال ہو گیا مگر جنگ ختم نہیں ہوئی، تیرے چراغ جلا۔ دنیا کا اگر انسانیت ان میں مر چکی ہے تو میں کم سے کم یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک آدمی میں انسانیت زندہ ہے، اسی لیے میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے چراغ جلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، میڈیا کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے اسد الدین اویسی فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے۔ یاد رکھو کانگریس کے پاگلوں، میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے۔ میں اتنا بول سکتا ہوں کہ تمہارے لوگ میری باتیں سن کے گونگے ہو جائیں گے اور جواب بھی نہیں دے پائیں گے، دلیل کے ساتھ بولوں گا۔ میں تو کانگریس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویسی اپنے بھاشن میں یہ کہتا ہے تو تم کہہ دو فلسطینیوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، تم کہہ دو کہ فلسطین میں 5000 بچے نہیں مارے گئے، تم کہہ دو کہ 50,000 خواتین جو آج حاملہ ہیں ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، تم کہہ دو کہ 4000 خواتین کا قتل نہیں ہوا، تم کہہ دو کہ 10 لاکھ لوگ بے گھر نہیں ہوئے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا۔ کانگریس مہاتما گاندھی کو بھول چکی، کانگریس بھول چکی ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے۔ کانگریس بھول چکی اندرا گاندھی کے اس بیان کو کہ جب یاسر عرفات سے نان الائنڈ موومنٹ کی کانفرنس دلی میں ہوئی تھی تو فیڈل کاسٹرو اور یاسر عرفات آئے تھے، تو کس نے کہا تھا اندرا گاندھی کو یہ میری بہن ہے، کس نے کہا تھا کہ یاسر عرفات میرا بھائی ہے۔ ہمارے ملک کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ ہم نے ایک علیحدہ فلسطین ملک کی تائید کی، ہم نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سٹیمپ کو جاری کیا، بلکہ یہ حکومت جو ہندوتوا کے ایجنڈے پر چلتی ہے، نریندر مودی جس کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم علیحدہ فلسطین مملکت کے قائل ہیں۔ تو فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم انصاف کی لڑائی لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کی کامیابی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ 7 اسمبلی حلقے جات پر جہاں پر مجلس کے ملے ہیں، وہاں پر مجلس کی کامیابی کیوں ضروری ہے، بلکہ جو علیحدہ اسمبلی اور اضافہ ہم لڑ رہے ہیں، 3 لڑ رہے ہیں، 9 لڑ رہے ہیں، راجندر نگر، جوبلی ہل اور آپ کے راجندر نگر، جوبلی ہل جو ہم لڑ رہے ہیں، وہاں پر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کیوں ضروری ہے اور کون اس کو روکنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پورے ملک میں ایک علیحدہ اپنی سیاسی شناخت رکھتی ہے۔ بھارت میں چاہے کچھ بھی کہیں پر ہو جائے، چاہے میڈیا ہو یا بڑا بڑا سیاستدان ہو، چاہے بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، کانگریس ہو، کوئی بھی ہو،
سب یہ دیکھتا ہے کہ حیدرآباد سے شیروانی کیا بولنے والا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کہ پیغام کیا دیا جائے گا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو 65 سال سے سیاسی جدوجہد کرتی آئی ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس جماعت کو آج جو مقام ملا اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملا۔ اس جماعت کو آج اگر اہمیت اور طاقت ملی تو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملی۔ اس جماعت کی آج اگر پہچان ہے تو اس لیے ہے کہ اس جماعت کے لیے ہمارے بزرگوں نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ اس جماعت میں آج اگر طاقت ہے تو ہمارے بزرگوں پر جھوٹے الزام لگائے، مگر انہوں نے ان الزامات کی پرواہ نہیں کی، اور مظلوم اقلیتوں کے لیے، دلتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک سیاسی آواز مجلس آج بن چکی ہے۔ اسی لیے یہ نہیں چاہتے کہ اقلیت ہو، دلت ہو، مظلوم ہو، کمزور ہو، پچھڑا ہو، اس کی ایک سیاسی آواز یا طاقت عوام کے درمیان میں بچا رہے۔ یہ سب مجلس کو کمزور کرنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا فضل اور کرم رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا، اہل دل کی دعائیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی کہ ان تمام کے عزائم، ناپاک عزائم کو اللہ نے شکست دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی ان کے ناپاک عزائم ایک خواب بن کر چکنا چور ہو جائیں گے، اور عوام اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس پارٹی کا جو امیدوار ہے، جو کانگریس پارٹی ہے، بلکہ ان کا جو یہاں پر ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جو امیٹھی میں الیکشن ہار گئے، اپنے باپ دادا نانی کا سیٹ ہار گئے، اور حیدرآباد کو آ کر مجلس پر الزام لگاتے ہیں شریمان راہل گاندھی، جن کو جنیو دھاری کہتے ہیں کانگریس کے لوگ۔ تو شریمان نے کہہ دیا کہ مجلس اتنی پیسے لیے، تم الیکشن تو ہار گئے اسمرتی ایرانی سے، تو اسمرتی ایرانی سے تمہاری کیا ڈیل ہوئی؟ میں تو نہیں لڑا وہاں پر، اب سوچ رہا ہوں کہ امیٹھی جاؤں 2024 میں، تم لڑو تو صحیح۔ ارے میں تو یہ کھل کر کہا ہوں کہ یہاں پر آ کر الزام حیدرآباد میں مجلس کا مقابلہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے کر کے دکھاؤ مجھ سے۔ تم یہاں وہاں جا کر پکارتے ہو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مقابلہ کر لو پیارے، تم امیٹھی تو نہیں جاؤ گے، تم وائناڈ ہی جاؤ گے۔ ارے چھوڑو وائناڈ امیٹھی، حیدرآباد کو آؤ، اور یہ جتنے لوگ ان کے پیچھے پھر رہے، ان کا زندہ باد اور باجا بجا رہے، تم پوروں کو لا لو یہاں پر، تم موڈی کو بھی ساتھ میں لا لو، RSS کو بھی لا لو، یوگی کو بھی لا لو، امت شاہ کو بھی لا لو، پوروں کو لا لو۔ مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام تم کو شکست دے گی، پارلیمنٹ میں بھی تم ہارو گے، اسمبلی کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تم کو شکست ہوگی۔ اور ایسے آدمی کو یہاں کا امیدوار بنایا گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حلقہ اسمبلی کے نام پلی کے مسلمان طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، یعنی یہاں کے نام پلی کے جو مسلم اقلیت کے لوگ ہیں طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ کیا یہی کہا تھا نا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، فینیٹک ہے۔ اب فینیٹک کے معنی کیا ہے؟ پاگل قسم کے لوگ ہیں، فینیٹک ہے۔ یہاں کے پورے نام پلی کے بسنے والے مسلمان فینیٹک ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ کو الیکشن لڑنا ہے، آپ ہار گئے، چار مرتبہ ہار گئے، تو ہم یہاں کا نام پلی کا مسلمان فینیٹک ہے؟ ارے فینیٹک کی سپیلنگ تو بول نہیں سکتا، ایف کے کیا بولیں گا تو، مگر فینیٹک ہے، فینیٹک بول دیا، مانے بے عزتی کر رہا ہے نام پلی کے غیور عوام کی۔ بولو کانگریس والوں، کیا تم ووٹ مانگنے آؤ گے ہمارے گلی کوچوں میں؟ تم فینیٹک کے گھر پہ جا کے ووٹ مانگو گے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ ہاں، ہم میں دیوانگی ضرور ہے، ہم میں ضرور دیوانگی ہے۔ کس لیے ہے؟ کہ ہم ظالم کو برداشت نہیں کرتے، ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ہم غریبوں کا حق چھیننے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ آج اسی لیے نام پلی کے بسنے والے مسلم اقلیت کو یہ فینیٹک کہتا ہے۔
اب انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو یہ فینیٹک جو کہا گیا، اب تم کو پتا چلے گا میجک کیا ہوتی ہے، تم کو پتا چلے گا 30 تاریخ کو میجک کیا ہوتی ہے۔ مگر یہ الزام، ایک جھوٹا الزام نامپلی کی عوام پر کانگریس نے عائد کیا ہے۔ ہار رہے تو بولو ان کو فینیٹک ہے، تم ہار رہے تو فینیٹک ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ کو مجلس کو ووٹ کیوں دینا ہے۔ کووڈ ہوا تھا، کووڈ کی 2 ویو ہوئے تھے، پہلی ویو اور دوسری ویو۔ آپ جہاں تک میری بات جا رہی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری اس بات کو سوچئے میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں۔ جب کووڈ میں کرفیو لگ گیا تھا، لوگ اتنا پریشان تھے کہ ہر گھر میں ایک آدمی یا 2 آدمی انسانوں کی موت ہو رہی تھی۔ بلا لحاظ ہندو بھی مر رہا تھا، مسلمان، دلت، بیکورڈ کلاس سب مر رہے تھے۔ اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ مجلس اتحاد المسلمین تھی، MIM پارٹی، جس کے اراکین بلدیہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں اگر فون آتا کہ ہم کو آکسیجن سلنڈر چاہیے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور سے ہمارے ظفر کارپوریٹر کا، ہمارے لال ٹیکری کے عارف صاحب کا، وجے نگر کے قاسم کا، ماجد حسین کا۔ یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں موٹر سائیکل پر آکسیجن رکھ کے جو فون آتا تھا ان کے گھر تک فری میں پہنچاتے تھے۔ آکسیجن کا سلنڈر ختم ہوتا تو اس کو ریفل کر کے پہنچاتے تھے۔ ایک نہیں 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس اتحاد المسلمین نے کووڈ کے دوران غریبوں کے گھر تک پہنچایا۔ پھر کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ سلنڈر کام نہیں آ رہا، آکسیجن کانسنٹریٹر منگاؤ، تو برطانیہ سے آکسیجن کانسنٹریٹر ہم منگائے، 60 آکسیجن کانسنٹریٹر منگائے، قریب 70 لاکھ روپے مجلس نے دیے۔ سب کو فری میں آکسیجن کانسنٹریٹر ہم نے خدمت کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، یہ کہاں تھے کانگریس کے لوگ؟ ارے ہم کو فینیٹک بولنے والے تم، کئی رکن بلدیہ ایک نہیں 2 مرتبہ ان کو کووڈ ہو گیا۔ 10 دن کے بعد آتے، میں بولا میاں آرام کرو، نہیں صاحب اب اچھا ہوں، جاؤں گا میں۔ سلنڈر لے جا کر پہنچاتے تھے۔ فون آتا تھا کہ بیڈ ہونا، تو رات بھر میں، ہمارے جعفر حسین معراج اللہ ان کو اچھا رکھے، جو یاقوت پورے کے امیدوار، ماجد حسین، ہم لوگ دواخانے گورنمنٹ کے پوچھتے، گاندھی میں، عثمانیہ میں، یہ ہائی ٹیک سٹی کے پاس ایک بلڈنگ میں نیا دواخانہ کھولا گیا تھا کہ کہاں پر بیڈ مل سکتا ہے۔ لوگ مر رہے تھے 100 کی تعداد میں، بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بڑا نمبر لوگوں کی موت ہوئی۔ قبرستان میں لوگ بولے نہیں ہمارے قبرستان میں دفنانا نہیں، کووڈ کا پیشنٹ ہے۔ مجلس کیا کری بولتے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آندھرا پردیش میں ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا، وہاں کے لوگوں نے، شاید گنٹور یا وجے واڑہ کے، وہاں کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا اسد صاحب مفتی صاحب ہے، انتقال ہو گیا، اور وہاں کی حکومت جگن موہن ریڈی یہ چاہتی ہے کہ ان کو تدفین نہ ہو، ان کو جلا دیا جائے۔ میں جگن موہن ریڈی سے بات کیا، ہمارے یہاں کے چیف منسٹر سے بات کیا، اور میں نے کہا کہ صاحب لوگ مر رہے ہیں تو کم سے کم آپ یہ کریے کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا انتم سنسکار یا ان کی آخری طریقے سے ہو۔ KCR نے کہا کہ اسد بھائی بولو کیا کرنا۔ میں دوڑا مفتیوں کے پاس، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے پاس، میں گیا مفتی خلیل احمد کے پاس، میں گیا مفتی غیاث صاحب کے پاس، ان سے فون پہ رابطہ بھی کیا۔ میں نے کہا کیسا کر سکتے ہیں؟ تو ان تینوں علماءوں نے مجھ سے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اسپتال سے جب مرنے والے کی لاش دی جاتی ہے، ان سے کہیے کہ وہیں پر اس کو پانی سے دھو دے، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دے، اور پھر جس کسی مذہب کے لحاظ سے وہ اپنے طریقے سے یا تدفین کرنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، ان کو حوالے کریں اور 2 لوگوں کی اجازت دیں۔ میں نے کہا مول صاحب نماز جنازہ کیا ہوگی؟ تو بولے قبرستان کو لکھ جاؤ میاں، 2 لوگ کافی ہے، پڑھ لو۔
یہ کام مجلس نے کیا. وہ جیو نکلا, وہ جیو کی کاپی لے کے میں جگن موہن ریڈی کو بھجایا, وہاں پہ وہ جیو کی کاپی نکلی. پھر قبرستان میں نہیں دفنا رہے تھے تو فقیر ملا قبرستان مہیشورم اسمبلی کانسٹینسی میں اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر ملا, وہاں پر فری میں قبرستان میں دفنانا شروع کیے. اکبر نے کہا کہ میں ایک نہیں 500-600 قبر خدا کی اکبر نے رکھ دی کیونکہ اتنے لوگ مر رہے تھے. ارے برے وقت پہ تم کہاں تھے یہ لوگ جو آج آ کر ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہو؟ جب سرزمین حیدرآباد پر سناٹا تھا, غریب جو چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا, کون ان کے گھروں میں جا کر فوڈ کا ریشن کٹ دیتا تھا؟ کیا کانگریس والے دیتے تھے؟ کیا بی جے پی نظر آئی آپ کو؟ سب اپنی چمڑی بچانے پر تھے, سب اپنی جانوں کو بچانا چاہتے تھے. مجلس عوام کے درمیان میں تھی, برے وقت میں مجلس عوام کے درمیان میں تھی. اب الیکشن آیا تو ہر کوئی آ کے بول رہا میں دولے بھائی کی تلوار ہوں, اب میں دولے بھائی کی تلوار ہوں. جب تو نظر نہیں آئے, جب تو بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں اگر میں نکلوں گا تو مجھے کچھ ہوا تو میرا کتا مر جائے گا گھر کا, کیونکہ کتے کا نام بھی تم نے کیا رکھا ہے. میرے بھائی, یہ مجلس کا کام تھا اور مجلس کام کر رہی ہے. اس کو ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میں احسان جتلا رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو نہیں, ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آج ہم سے الیکشن میں مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے. جو بات کرے کی بولتے مجلس بھڑکاؤ بھاشن دیتی, مجلس ہندو مسلم کرتی. ارے کووڈ کے دوران میں کون ہندو کون مسلمان تھا؟ سب مر رہے تھے, سب کو آکسیجن کی ضرورت تھی. تو کیا ہم دیکھ رہے تھے ظفر ماجد حسین اس کا نام مسلمان ہے, اس کا نام ہندو ہے؟ ارے پہنچاؤ, میرا مقصد تھا جس کو ملتا ہے 2 کا آکسیجن لے جا کر. میرے بھائی, یہ کام مجلس نے کیا ہے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور پھر اب الیکشن آ گیا تو آج کل فیشن بنا ہوا ہے, لارے میاں ایک 4 وائٹ شرٹ لا لے, ذرا پہن کے نکلنا ہے. ایسا دکھتا ہے کہ دولہے کی شیروانی بنا کے نکل رہے, ایک 4 وائٹ شرٹ لا لیے, میں آ گیا السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ سیاست یہ نہیں ہے, عوام کی خدمت یہ نہیں ہوتی ہے. بس معلوم ہو گیا 6 مہینے الیکشن کو نکلنا شروع ہو جاتے. ہلو ایک فیس بک لائیو میں کرا, وہاں پہ کچھ بول دیے. مجلس سال کے 12 مہینے, ہفتے میں 7 دن, جس میں سے 6 دن دارالسلام میں بیٹھ کر عوام کی کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے, مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ ان کا سابقہ چیف منسٹر ہے, اب چیف منسٹر بن سکتا ہے مدھیہ پردیش میں. مدھیہ پردیش کا کانگریس کا سابقہ چیف منسٹر یہ بیان دیتا ہے کہ راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے تالے کھولے تھے, اسی وجہ سے آج وہاں پر مندر بننے جا رہی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کے لوگوں سے, بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. 1948-49 سے آپ دیکھ لو 6 دسمبر 1992 تک یہ پورے کے پورے لوگ تھے. کمل ناتھ نے وہی بات کہی جو میں کہہ رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی, کیا تمہارے والد نے تالے کھولے تھے؟ نہیں کھولے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ جو آج حیدرآباد کی سڑکوں پر پھر رہے ہیں, مجلس پر انگلی اٹھا رہے ہیں, بتاؤ کیا تم نے تالے کھولے تھے یا نہیں کھولے تھے؟ بتاؤ, اس کا جواب دو. جو مجھ پر گالی دیتے ہیں, مجھ پر الزام لگاتے ہیں, جو چاہے کر لو. ارے انگریزی کی ڈکشنری میں اب کوئی گالی دینے کے الفاظ باقی نہیں رہے جو اسد الدین اویسی کے خلاف انہوں نے استعمال نہیں کیے ہوں گے. اور جس کو نہیں معلوم, اردو میں ڈکشنری کو فیروز اللغات کہتے ہیں. فیروز اللغات کا بھی استعمال کر لو, جتنی گالی دینا ہے دو, مگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچائی نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کمل ناتھ کا بیان پر کوئی کانگریسی کچھ نہیں بولے گا, راہل گاندھی کچھ نہیں بولیں گے, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں جو تقریب ہونے والی ہے, نریندر موڈی کو راہل کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے, کیونکہ رام اور شام کی جوڑی رہے گی. ان کے پپا نے شروع کیا اور RSS کے بیٹے موڈی نے اس کو پورا کر دیا, تو دونوں کو جانا چاہیے. موڈی جی
راہل کو بھی ان کا حق ادا کرنے دو. آپ دونوں جائیے, آپ دونوں ایک ہیں, آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ذرا زیادہ غصے میں بولتا, ایک ذرا پھرا کے انگریزی میں ہندی میں بولتا بیچارہ. اب ہندی اردو میں بولنے کے لیے ہجے کرنا پڑتا ان کو. ہجے کرنے کے معنی معلوم آپ کو؟ ہجے کرنا کس کو بولتے؟ ہجے کرنا ایسا ہے, اب یہاں لکھ دیے, اسد الدین اویسی ٹیکس منی, تو انہوں ہجے کر کے بولتے اسد الدین, ہجے کر کے بولتے, اس کو ہجے کرنا بولتے. لکھ کے دیے تو بھی دیکھ کے نہیں بول سکتے بیچارے. آسام کا تریپورہ کا الیکشن لڑے, نہیں لڑے جا کے, ایسا بول رہے کہ نہیں معلوم کیا ہوا, نہیں معلوم, ایسا چیخ مار انہوں لڑے آسام. میرے کو آسام سے فون آیا ایک مولانا کا, اے بھائی تم آسام کا الیکشن نہیں لڑے, یہ بول رہا ہے. میں آؤں گا پھر. اب بولے تو آ جا, اب تو جواب دیں گے ان کو ہم. تریپورہ کا نہیں لڑے, نہیں میں تریپورہ زندگی میں نہیں گیا, نہیں تریپورہ کا الیکشن لڑے. اب کل سے مودی صاحب آئیں گے, اسٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے بھائیوں بہنوں. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی آئیں گے راہل, بی ٹیم ہے, بی ٹیم ہے. ایسا نظر آتا ہے کہ مودی اور راہل کو خواب میں خالی میں ہی دیکھتا ہوں, دوسرے کو نظر ہی نہیں آتے ان کو. اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے, بی ٹیم میں ہوں. اب وہ بیچارے ہمارے ماموں پریشان, ارے میری گاڑی میں اس کے ہاتھ میں کیسا اسٹیئرنگ آ گیا رہے بھائی. آپ کو معلوم کیسا چلاتے اپن گلیوں میں, ماموں پریشان ہے, اس کے ہاتھ میں آئے تو انہیں کدھر سے کٹ مار کے نکل جاتا, نہیں معلوم, بھی ڈرتے. اب انہوں اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے, امیت شاہ آتے چیخا مار ان کے ہاتھ میں. اب انہوں آئے بی ٹیم. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ان کا طریقہ کار ہے. 28 دسمبر تک یہی پکارنے والے ہیں. میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں, دل پہ مت لو, گردے پہ لے لو, ٹینشن مت لو, ووٹ ڈالو پتنگ کے نشان پر. آپ نکل کر ووٹ ڈالیے. اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن کو, دلتوں کو, بیکورڈ کلاس کو پیغام دے رہے تھے, مجلس تمہاری دشمن ہے. مگر 5 سال میں ہمارے کارپوریٹرز, ہمارے جعفر حسین معراج, ہمارے دلت بھائیوں کی بستی میں گئے, ان سے پوچھے کام کیا ہے, کام ان کا کام کرائے. ہمارے دلت بندھو کی اسکیم آئے تو بولے لو بھائی تمہارا نام بولو, لکھ جاؤ. ان کو دلت بندھو میں ان کا کام کیے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج مجلس کے اوپر جو الزام لگاتے تھے وہ جھوٹے الزامات ہیں, اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کی تقاریر میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ مجلس کے خلاف نہیں بولیں گے اسد الدین اسد الدین اسد الدین اسد الدین. خالی ایک ہی تسبیح پڑھتے اسد الدین اسد الدین. کبھی تم یہ بھی تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. تم نے بھی تو ووٹ لیا نا کانگریس پارٹی, تم کبھی چرنجیوی کی پارٹی سے ووٹ لیے, تو کبھی تم نائیڈو پھر تم اب کانگریس کے ساتھ آئے, بتاؤ تم نے نام پاتے ہیں. آپ ان کی سوچ, ان کی ذہنیت دیکھ لیجئے. میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہوں نا جتنے لوگ بیٹھے ہیں, مگر ایک بات کا تو آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں نے کبھی حمیت کے نام پر, آپ کی شناخت کے نام پر کوئی کمپرومائز ہونے نہیں دیا. میں کبھی بھی اپنی شناخت کو کمپرومائز ہونے نہیں دیا. میں جو ہوں وہ ہوں. میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے نہیں جھکا, نہ آپ کو جھکنے دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس کا کام رہا ہے. تو ان کو یہی چاہیے کہ آپ کی شناخت کو ختم کر دیا جائے, آپ کی حمیت کو ختم کر دیا جائے, آپ کے ناز اور فخر کی چیزوں کو مٹا دیا جائے. یہ ان کی سوچ ہے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ ان چیزوں کا بھی غور کریے. ڈیولپمنٹ کا کام آپ دیکھیے کہ جس جلسے گاہ میں, اطراف میں, وزیر ریزیڈنسی میں, وی ڈی سی سی روڈ سری رام نگر میں 50 لاکھ کی ڈالی گئی. کانگریس والے بولیں گے اس بارے میں. الشکور بنجارہ ہوٹل 1 کروڑ 1 کروڑ کی وی ڈی سی سی روڈ. عرفان کی دکان
27 लाख की सीसी रोड पड़ी। आपको मालूम इरखान हुआ तो क्या होता? मालूम? पीला दिखता, पीला पीला दिखता। वैसी छे इनका हाल, कुछ भी नहीं दिखता है इनको, कुछ भी नहीं दिखता है लोगों को। इरखान हो गया है लोगों को, मंजलिस का नफरत में इरखान हो गया इनको। फिर मस्जिद आयशा के पास 10 लाख की सीसी रोड, ये माइक्रो फोटो स्टूडियो के अतराफ में 10 लाख 55 लाख की सीसी रोड। फिर समोसे की बंडी आयशा मस्जिद के पास 20 लाख की पानी की लाइन। खादरिया मस्जिद के पिछले हिस्से में श्री राम नगर में 14 लाख की एक पानी की लाइन। आरिफ जिराक्स शॉप मेविन अपार्टमेंट के पास 22 लाख की एक पानी की लाइन, और खरीब और बहुत से काम चल रहे हैं। फिर ऊपर सैयद नगर में एक 57 करोड़ का बलकापुर के नाले का काम चल रहा है, मदीना मस्जिद से कब्रस्तान तक। वो काम जेर दौरान है, थोड़ा स्लो चल रहा। ये प्लान है मजलिस का, और यहां पर बस सर्विस शुरू करना है और तेज करना है। कई शिकायतें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस का प्रोग्राम है। और माजिद हुसैन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह शख्स आपके लिए मर मिटने वाला है। इस शख्स में, इस नौजवान में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कूट कूट के उनकी तकलीफ और उनकी दर्द को महसूस करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि किसी की फितरत को पहचानना है तो सफर करके देखो उसके साथ, बोलते ना, या घर बसा के देखो या सफर करके देखो। अब उन्होंने घर बसा लिए, उन्होंने नहीं बसाए, समझे ना? हाँ, तो इन्होंने घर बसा लिए माशाल्लाह। सफर में इनके साथ, ये मेरे साथ कर चुके हैं, मैं देखा हूं उनको। इनको एक ही बुरी आदत है, फूकने की। अल्लाह करे वो भी छूट जाए, छुप छुप के फूकते। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबू फूकना छोड़ो। सफर में सब मालूम हो जाता। आप सफर करो किसी के साथ 3-4 दिन, मेरे बारे में उनको मालूम होगा मैं क्या करता हूं, कैसा हूं, क्या हूं। नहीं बोल रहे होंगे शर्मा के या डर के कि आइंदा टिकट देते कि नहीं देते, कि 28 करके। मगर मैं इस पोजीशन में हूं तो बोल सकता हूं, फूकना छोड़ना चाहिए इनको। और जितने लोग फूकते उनको भी फूकना छोड़ना चाहिए। फूकना अच्छा नहीं है, अति सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छी चीज नहीं है। बीमार पड़ गए तो फिर लेके जाता आपको नीचे तक उन्हें। तो बहरहाल इनके साथ सफर किया हूं, और इनके पास एक दिल है, इंसानियत है, जज्बा है, तड़प है। मैंने इस शख्स को कई बार रोते हुए देखा बिहार में। और क्यों रोने की वजह क्या थी कि साहब इलेक्शन में क्या होगा साहब। बिहार जा जाकर माजिद काम किए, सीमांचल की वो जमीन पर, सल्लाख जमीन पर खुद जा जाकर वहां पर काम किए अपनी मजलिस के जिम्मेदारों के साथ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो आपकी खिदमत करने का एक जज्बा रखता है, जो तड़प है, और मजलिस की यही सोच है कि मजलिस जिस किसी को भी टिकट देती, मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई आप कुछ भी होंगे मगर गरीबों की तकलीफ को, कमजोरों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। आप, हम कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं है, हम में बहुत कमजोरियां हैं। मगर जब आपके पास एक खबर पहुंचती है, कोई आपके पास गरीब आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है, कोई फोन करता है, तो भाई कुछ करो, मदद करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इनकी कोशिश एक ही है। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस सब मिलके मुकाबला कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मैं जानता हूं क्या क्या चीजें हो रही हैं, मगर मुझे मालूम कि वो अपनी साजिश में नाकाम साबित होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने नापाक अज़ाइम में अल्लाह उनको शिकस्त देगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को और मजबूत करेगा। मुझे यकीन है कि जमात को आपके बुजुर्गों ने अपना आप हम देते रहेंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप हरगिज ये मत समझिए
ارے میاں یہ جیت رہے کیا فائدہ نہیں میرے بھائی، آپ کو ووٹ دینا ہے، بھاری اکثریت سے آپ کو کامیاب کرنا ہے، پہلے سے زیادہ ریکارڈ ووٹوں کی تعداد سے مجلس کو آپ کو یہاں پر کامیاب کرنا ہے۔ بلکہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف جماعت کو دیکھو، آپ نہ اسد الدین کو دیکھو، نہ ماجد کو دیکھو، نہ کسی کو دیکھو، یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا یا آپ کب تک رہیں گے، مگر یاد رکھو جماعت تو رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر جماعت رہے گی تو ہم سب کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اگر آج اسد کو کوئی عزت ملی تو جماعت سے ملی، اللہ کے فضل و کرم سے ملی۔ مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں صلاح الدین اویسی جیسے قداور قائد کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان اگر ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے اور مجلس کی وجہ سے ملی۔ اگر آج مجھ سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مجلس کی وجہ سے ایک مجلس کا سپاہی ہے۔ اگر آج میری گاڑیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ مجلس کا خادم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز کو ختم کرنے سے مجلس کو نقصان ہوگا۔ ارے ظالموں، تم پھر سے چلاؤ گولی، میں مرنے کو تیار ہوں میری جماعت کے لیے، مگر میں مر بھی جاؤں گا تو جماعت آباد رہے گی۔ میں زندگی میں دنیا میں آیا ہوں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ کبھی ڈروں گا، مگر مجھے جماعت کی فکر تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ وقت اب تک اللہ نے مجھے دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا، اس کا ایک ایک لمحہ میری ایک ہی فکر ہوتی کہ میری جماعت کو کیسا مضبوط کیا جائے۔ مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بزرگوں کو جنہوں نے نہیں معلوم کیا کیا اس مجلس کے لیے کیا ہوگا۔ شاید نوجوان نہیں جانتے یہ جو یہاں پر عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے، اس کو بچانے کے لیے کون سب سے پہلے تحریک شروع کیا تھا معلوم آپ کو؟ بزرگوں کو معلوم ہوگا، مرحوم اسماعیل ذبیح صاحب۔ وہاں پر آ کر اسماعیل ذبیح صاحب سو گئے تھے، کئی دن تک سو گئے تھے اس عیدگاہ کو بچانے کے لیے۔ یہ مجلس کے اسماعیل ذبیح صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ آپ صرف جماعت کے نام پر مجلس کا ووٹ دیجئے۔ شخصیتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی، اسد الدین اویسی بھی اس مٹھی میں گھل جائے گا، مگر جماعت کو مضبوط رکھیے۔ الزامات لگتے رہیں گے، بہت باتیں کی جائیں گی میرے بارے میں۔ آ رہے ہیں مودی جی اور یہ بھی آئیں گے، سب لوگ صرف ایک ہی دیوانے کا نام لیں گے، میں سب کے لیے لیلا ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بولنا چاہے بول لو۔ اخبارات میں بہت غلط باتیں لکھی جاتی ہیں، جھوٹے باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج دن بھر سے نیوز چل رہی، ممتاز خان جا رہے، ارے پٹھان کا بچہ ہے، وہ نہیں جانے والا ہے، یہ دوسرا جائے گا۔ جا رہے، میرے کو میڈیا والے بول رہے، میں کیوں، آپ کو کیسا معلوم؟ نہیں ہم سنے، میں بہت سنتے، الیکشن کا زمانہ ہے، چیل اڑی تو بھینس اڑی بولتے تو معلوم میرے کو۔ جا رہے، کوئی نہیں جانے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سب افواہیں پھیلائی جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دشمنوں کی ایک چال ہے، اب بیٹھ کے کچھ ایک چھوڑ دو سوچا، اب اپنے لوگ 2 گھنٹے، کیا صاحب کچھ ایسا ہے کیا؟ ارے میں بولا بھائی صاحب کچھ ہوگا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا پھر ہمارے یہ جو کانگریس کے بی جے پی کے لوگ ہیں، آپ جو ہے یہ نام دیے اور آپ کے ساتھ میں آپ 6 حلقوں کا نام دے دیے، ایک بہادر پورہ باقی ہے، جبلی ہل باقی ہے، راجہ نگر باقی ہے، آپ کس کو دیں گے؟ میں بولا میری مرضی، پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ نہیں آپ ابھی تک اس میں خواتین کو نہیں دیے، میں بولا میرے پاس وومن کارپوریٹر ہے، محترمہ یاسمین سلطانہ صاحبہ ہمارے سابقہ بلدیہ بھی ہیں، دیں گے ان کو انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا تو برابر دیں گے۔ ہمارے بھائی کی بیٹی سیدہ فلک بھی تقریر کیے، بولا وقت آئیں گا سب کو آئیں گا۔ پھر اس کے بعد بولے آپ کیا غیر مسلم کو بھی دیں گے؟ بولا میرے پاس کارپوریٹر راج موہن ہے، امیت شاہ آ کے 4 مینار کنے کھڑے ہو گئے، راج موہن کو ہراؤں گا۔ یوگی آئے یو پی سے،
4 घंटे सदका फिरे पुराने शहर में। राजमोहन भी जीता, हमारा स्वामी यादव भी जीता कारवान का। राजमोहन 4थी मर्तबा का पुराना पुल का कारपोरेटर है। राजमोहन जिस दिन अमित शाह मेरे को फोन किया घासी बाजार से, हमारे गौस, बोले साहब आ रहे हो? अरे वाला कुछ नहीं होता भाई साहब, फिक्र मत करो, 4 मीनार अब्बा की जगह है, वहीं आ रहे हो, कुछ नहीं होता। आए उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। अब हमारे मीडिया के लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि राजेंद्र नगर से मंजलिस का एक 22 साल पुराना रुकन है, कितना 22 years old, साबिका रुकने बल्दिया, उसका नाम क्या है? बी रवि यादव राजेंद्र नगर का कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह। अब आप बताओ आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे ये क्या चाल चल दिया रे भाई तू, चाल अब पहले ही सही कर दिया तो नहीं होता ना। तो अब हमारा रवि यादव राजेंद्र नगर से हमारा उम्मीदवार है। अब मैं ऐलान कर दिया, आप देखो इनमें इतनी बेचैनी शुरू हो जाएंगी। मामू के पास भी बेचैनी, राहुल के पास भी बेचैनी, मोदी के पास भी बेचैनी। ये क्या हो रहा है? मेरे भाई, थोड़ा हम भी सियासत जानते हैं, हमने भी तैयारी की है, नामपल्ली के लिए हो, जितने हमारे हल्के जात के लिए हो। हम कोई हाथों में मेहंदी लगा के नहीं बैठे हैं, हम जानते हैं, पूरा हर चीज को जानते हैं, और हम उसकी तैयारी अब से नहीं 8-9 महीने से कर रहे। हर चीज पे सोच के कर रहे तैयारी, हर खाने को बंद करने की तैयारी हम कर रहे। अब इनको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, शहर मेरा, गली मेरी, घर मेरा, दिल भी है मेरा। अब कोई आज मीडिया के लोग बोले ने राहुल गांधी ने कह दिया कि ओवैसी के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है। मैं बोला मेरे से कहीं को पूछ रहे आप? नहीं, उन्होंने ऐसा बोले। मैं बोला उनको कुछ नहीं मालूम, हम क्या बोलते ऐसा बोले तो? बोले क्या बोलते? बैगन को बोलो। बोले वो क्या है? मतलब बैगन को बोलो। अरे इसका समझाओ आप। मेरा नहीं समझा सकते हम भी, ज्यादा कोई बोला तो बैगन को बोला जाता, भाग यहां से, चल, दरवाजा बंद है। अरे धीरे दरवाजे पे थूकता हूं मैं। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, सुबह क़यामत तक खुला रहेगा। तेरे दरवाजे पर कोई नहीं आएगा। अल्लाह के दरवाजे पे जाके भीख मांगने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आका के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अहमदनगर के हर घर पर जाकर, अहमदनगर, नशेमन नगर के हर घर पर जाकर, नामपल्ली के हर घर पर जाकर, चाहे दलित का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जाकर बोलना कि मंजलिस कोर्ट तो मेरा घर है वो। अरे तेरा घर तू आबाद नहीं, तेरे घर पे मैं क्यों जाऊंगा? मेरे दरवाजा बंद है। अरे तू लाख दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह का दरवाजा तो जब तक जिस्म में रमख बाकी रहेगी खुला रहेगा। मुझे तेरे दरवाजे से कोई उम्मीद थी ना कभी रहेगी, उसके दरवाजे से उम्मीद। आके दरवाजा बंद है। अरे बंद कर ले, तू भी अंदर बैठ, अब थोड़े दिन में बैठेगा तू। दरवाजा बंद है? अरे क्या बात है? क्या ये क्या आप क्या राजा रजवाड़े हैं? मेरे दरवाजे बंद है महल के। अरे बाबू, महलों को उजाड़ देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दरवाजे बंद है, दरवाजे बंद है। अरे काहे के दरवाजे? दरवाजे के बंद कर लो, कुछ भी कर लो। कौन तो घरों में दरवाजे बंद करके रहता? हम तो दरवाजे खिड़कियां खुली रख के सोते। दरवाजे बंद है? अरे बंद कर ले दरवाजे। तेरे दरवाजे क्या फिक्र मेरे को? गरीब का दरवाजा खुला है, गरीबों का दर खुला है मेरे लिए। मेरी माँ और बहनों को जब जाकर मैं सुबह में दौरे में मिलता हूं तो मेरे भाई, यकीन मानो आप, मैं उन माओ बहनों का, गरीबों का एहसानमंद हूं जो मेरे को देखते नहीं, जो कभी नहीं देखे। हबीब नगर में दौरा कर रहा था, वो सरदार है, पूछो आप। एक हमारी माँ के पास गया तो सिर्फ हाथ पकड़ के हाथ नहीं छोड़ी, 3-4 मिनट तक सिर्फ रो रही है। बेटा बेटा, मैं तेरे को देख ली, मैं तेरे लिए दुआ कर, क्यों मैं जानता भी नहीं हूं किसके दरवाजे पे जाऊंगा भाई, जब अल्लाह ने इन गरीबों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं चूंटी शाह मैदान में दौरा कर रहा था, एक बुजुर्ग ज़ईफ शख्स उठकर मिले, हाथ पकड़ लिए, मेरा बाबू, बाबू सालार की खिदमत को रायगा जाने मत देना बाबू। मेरे भाई इन्हों बोलते दरवाजा बंद है। अरे तुम्हारे दरवाजों पे कौन आता रे भाई?
تیرے دروازے پہ انہیں آتا جو بھکاری ہے تو اس سے فائدہ ہو. ہم تو ان غریبوں کے گھر پہ جاتے ہیں جن کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے تھے اور کھلے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 نومبر کے دن آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. خوب دعا کریے، خوب محنت کریے، ٹینشن مت لیجئے. آرام سے پرامن طریقے سے انتخابی مہم ہم چلائیں گے. کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، صرف کامیابی مجلس کا MLA منتخب ہوگا. یہ سوچ کر اس بات کو ذہن میں رکھ لیے کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو مجلس کو کامیاب کرنا ہے، شخصیت کو نہیں. مجلس کو کامیاب کریے. بہت